अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अयूनहुम तफ़ीज़ु मिनद दमी मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन कमा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी नफ़्सिही सूरा इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। सामईन और नाज़रीन इकराम, सूरह माइदा चल रहा है। आज इसका कुछ हिस्सा और सूरतुल अनाम का कुछ हिस्सा इंशाअल्लाह उसका मुख्तसर खुलासा आपकी खिदमत में कुरान और सुन्नत के एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं रखने की कोशिश करूँगा, इसलिए कि एक बड़ी तादाद इस वक्त अहले ईमान की इस काम में मसरूफ़ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम उलमा को, इन तमाम दीन का काम करने वालों को इनके ज़बानों में तासीर दे, इनके जहनों को खोल दे, दिलों को खोल दे, और परवरदिगार इन सब के अमल और इन कोशिशों को कबूल फरमा। और जब इन तमाम को कबूल फरमा तो परवरदिगार इस गुनहगार की इस सही नाचीज़ को भी कबूल फरमा ले। सामईन इकराम, कल सूरह माइदा की एक ख़ास आयत नंबर 82 के लिए मैंने गुजारिश की थी कि अपने घरों में मौजूद कुरान मजीद के किसी भी तर्जुमे को आप देख लीजिए, जिसमें अल्लाह ताला ने हमको 3 कौमों के बारे में कुछ ख़ास हुक्म दिया। एक ही आयत है, अलबत्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस आपको मिलेगी। लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनू, तुम पाओगे मुतशद्दिद दुश्मनी में ईमान वालों की उन लोगों को जो अल-यहूद वल्लज़ीना अशरकू। मज़ीद वजाहत की ज़रूरत नहीं। इसके बरखिलाफ यह तीसरा ग्रुप, वलतजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। इसे कि ये पूरी कौम में अभी भी इस वक्त ऐसे हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम मिन्हुम क़िस्सीसीन व रुहबान व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, तकब्बुर नहीं करते। इसके फौरी बाद वाली आयत आज मैंने शुरू में तिलावत की है। अब ये लोग हमारे दोस्त बनेंगे तो तरीक़ेकार क्या होगा, क्या करना पड़ेगा हमको। अल्लाह ताला प्रैक्टिकल बात समझाता है। अल्लाह का दीन प्रैक्टिकल है। सिर्फ ज़बान से इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहने से काम नहीं चलेगा। जो जितना बोएगा, जो बोएगा वही काटेगा, उतना ही काटेगा। ना अब्बा ने जो किया है मेरे हिस्से में आएगा, ना मैं जो कर रहा हूँ अब्बा के हिस्से में जाएगा। हाँ, दोनों ने नेकियां की होगी तो दोनों की नेकियों की बुनियाद तो शायद कमी बेशी पे अल्लाह ताला माफ़ करके दोनों को जन्नत में दाखिल करे, वरना कोई किसी के काम नहीं है। तो प्रैक्टिकल काम हमको क्या करना अल्लाह बता रहा है। वो जो ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मती हैं उनको कुरान सुनाओ, और जब कुरान वो सुन लेंगे तो होगा क्या। और एक दिन में कुरान कोई नहीं सुनेगा। आज का मुसलमान सुनने के लिए तैयार नहीं है। लाखों की तादाद कुरान सुनने के लिए, हर कोई पढ़ता जरूर है, सुनने के लिए तैयार नहीं, समझना भी नहीं चाहते। और अल्लाह फरमा रहा है खुद समझो और उनको समझाने की कोशिश करो, और जो वो समझ जाएंगे तो वो सुन लेंगे तो तुमसे। वज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल, अर रसूल कौन है? आखिरी रसूल, खातमुन नबीय्यीन हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल के लाए पैगाम कुरान मजीद को सुनेंगे तो होगा क्या। तरा आयुनहुम, उनकी आंखों में तुम देख लोगे तफ़ीज़ु मिनद दम, आंसू आएंगे, आंखें उनकी बह निकलेंगी, इसलिए कि वो पहचान जाएंगे मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़, वो हक़ को, सच्चाई को पहचान लेंगे, और फिर ज़बान से उनकी बेख्तियार निकलेगा यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश-शाहिदीन। परवरदिगार हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। फिर वो हुज्जत के तौर पे कहे वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाना मिनल हक़,
جب حق آ گیا ہے، بات کھل گئی ہمارے سامنے، تو کیوں ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں؟ کیوں ابھی شرک میں مبتلا رہے ہیں؟ خدا کا بیٹا، روح القدس، ٹرینٹی کے چکر میں رہیں، جبکہ ٹرینٹی کا لفظ پوری عیسائی تعلیمات میں ہے ہی نہیں۔ جو بھی کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے وابستہ کی جاتی اس میں یہ تمام چیزیں نہیں ہیں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اور ہمیں توقع ہے کہ گناہ تو بہت ہوئے ہیں پروردگار، لیکن اب جب شعور کے ساتھ ہم ایمان قبول کر چکے ہیں اور گواہی دے چکے ہیں، ہمیں توقع ہے کہ تو ہمیں صالحین میں شامل کرے گا۔ یہ کام کرنا پڑے گا آپ کو اور مجھے، سب کو، ہر مسلمان اپنے بچوں۔ دیکھیے دنیا داری بہت کر چکے میں اور آپ، اب وقت ہے۔ آج ایک چھوٹی سی چیز نے پوری دنیا کا لاک ڈاؤن کرا دیا۔ اللہ بتا رہا ہے میری قدرت، تم اپنی چالیں چلو، مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، تم اپنے حرکتیں کرتے رہو، میں اپنا کام کرتا رہوں۔ اب پھر دیکھ لو کون کامیاب رہتا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی جو تدبیریں ہوتی ہیں پھر اس کا مقابلہ تو کوئی کر نہیں سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ احکامات دے رہا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں حلال کر رکھی ہیں تمہارے لیے، اس کو حرام مت کرو، اور جو کچھ حلال و طیب رزق ہے اسے کھاؤ پیو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ ایک اور بات، تم لوگ جو یہ محمل قسم کی قسمیں کھا لیتے ہو، اللہ گرفت نہیں کرتا ہر بات پہ۔ واللہ جب سے گلف میں آئے ہیں ہر چیز کو 100 پیسے کی چیز ہے بیچنے کے لیے، خریدنے کے لیے، واللہ، اور بھول گئے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ اللہ کی قسم کھا رہے ہو 100 پیسے کے لیے، سوچ کے دیکھیے۔ اور یہ ایسی، لیکن جھوٹی قسمیں اور قسمیں کثرت سے نہیں کھانی چاہیے، یہ جھوٹے ہونے کی دلیل ہے انسان۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن جو جان بوجھ کے قسمیں کھائی جاتی ہیں پھر ان کا باقاعدہ تمہیں دینا پڑے گا۔ اب آج سے اس کا کفارہ، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین، جان بوجھ کر قسم کھائی اور وہ قسم جھوٹی تھی، 10، اس کا کفارہ یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، تمہارے گھر والے کھاتے ہیں، اور کسوت میں ان کے لیے کپڑے پہناؤ انہیں، اور تحریر الرقبہ، یا ایک غلام آزاد کرو۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آج کے دور میں غلام ہے نہیں تو آزاد کر سکتے۔ ایک اور شکل یہ ہے کہ غیر ضروری جھوٹے الزامات کے تحت جو مسلمان نوجوان قید خانوں میں ہیں، اور تھوڑی سی رقم دے کر انہیں آزاد کرایا جا سکتا ہے، یہ کام ہم کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، 3 دن کے روزے رکھنے ہوں۔ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ ان چیزوں کا ہے کہ تم نے قسم کھا پھر قسم توڑ دی، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مدینہ منورہ کا تقریباً آخری سوروں میں سے ہے، اس میں کہ تمام احکامات ایمان والوں سے خطاب میں ہیں اور فائنلائزیشن ہو چکا ہے۔ 2 احکام شراب کے آئے، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 اور سورہ مائدہ میں، سورہ نساء میں۔ اس میں بھی واضح طور پہ بتا دیا گیا، پہلے شراب ٹھیک نہیں ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے اور فائدہ کم ہے۔ دوسرے میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ اب تیسرا حکم آ رہا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام من رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ 4 چیزیں گنا دی گئی، شراب، جوا، آستانے اور پاسے۔ یہ تقدیر کا حال معلوم کرنا، فٹ پاتھ پر اب تو اور ماڈیفائی ہو گیا ہے، اخباروں میں ڈیلی آتا ہے، ہر تقریباً مسلمان بھی جا کر پہلے دیکھ لیتے، پتہ، اور دل لگی کرتے، مذاق یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہم جو کر رہے ہیں، لیکن دل میں رہتا ہے کہ دیکھ لو آج میرا دن کیسا گزرے گا۔ اور رسول اللہ کا ان تمام مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ جو کوئی یہ حرکت کرے گا وہ میری رسالت کا انکار کر رہا ہے۔ جو کوئی نجومی سے اپنا مستقبل معلوم کرے وہ میری رسالت کا انکار کرے۔ یہ 4 عمل جو ہیں یہ عمل شیطان ہے، اللہ فرما رہا ہے اس سے بچو تم لوگ۔ اور یہ شیطان کیوں کراتا؟ انما یرید الشیطان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان ان چیزوں کے استعمال کے لیے تمہارے آپس میں دشمنیوں میں اور ایک دوسرے کے خلاف بغض، عداوت میں ڈالتا ہے، کہ خاص طور پہ کن چیزوں میں؟ فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے میں۔ ظاہر ہے ایک ہی جیتے گا،
شراب سینکڑوں پئیں گے، فائدہ ایک کو ہوگا جو دکان کھولا ہے، ہوٹل کھولا ہے 5 اسٹار شراب کی دکان، فائدہ تو انہیں کو ہوگا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اب نہ رسول رہیں گے، وہ دنیا سے جانے والے ہیں، نہ اللہ ہے دنیا میں، تمہیں نظر تو کوئی نہیں آئے گا، لہذا دونوں کی اطاعت کرو۔ کیسے؟ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین، میں 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، یہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ اور پھر یہ بار بار تم لوگ سمجھتے ہو کہ رسول تمہیں قیامت میں بچا لیں گے، رسول کا کام کتنا ہے ہم بتاتے ہیں۔ اگر تم فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم منہ موڑتے ہو، فَاعْلَمُوا، تم کو جان لینا چاہیے، انما علی رسولنا البلاغ المبین، رسول نے قیامت کے دن تمہاری شفاعت کرنے کا کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہے، ہمارے رسول کا کام پیغام پہنچانا تھا۔ عمل کرو، من استطاعت، جتنی تمہاری استطاعت ہے کرو، اور جو کمزوریاں کوتاہیاں ہو جائیں گی وقت فوقت عبادات کے ذریعے اسے رفع کریں گے، دور کریں گے، صدقہ تمہارے صدقہ و خیرات کے ذریعے دور کریں گے۔ پھر ایسے شخص کو جو نیکیاں بڑی مقدار میں لے جائے، چھوٹے موٹے گناہوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرے، اور یہ بھی وہ کمزوریاں ہوں گی، خامیاں جو حقوق اللہ میں ہوں گی، حقوق العباد میں نہیں۔ بہت اچھی طریقے سے جان لی، بندوں کے حق میں جس کسی نے حق تلفی کی، اللہ تو اسے معاف نہیں کرے، اور قیامت میں اسے حکم ہوگا کہ اس کا حق پورا کر۔ قبر سے جب اٹھیں گے تو جسم پر تو کفن بھی نہیں ہوگا، سارے برہنہ ہوں گے، پھر کیسے دیں گے؟ پھر اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس آدمی کو دو جس کا اس نے حق مارا ہے۔ اب سوچنا چاہیے کتنے انسانوں نے، کتنے زیادہ انسانوں کا حق مارا ہے، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا اب دوسروں کے گناہ لو اور اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ بظاہر ایک صاحب بڑے خوش ہیں، میں خوش ہوں، بڑی نمازیں ہو رہی ہیں، روزے، زکوٰۃ، حج، سارے چیزوں سے فارغ ہو گئے، لیکن دنیا میں دل دکھایا، اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا، اس کا نقصان کر دیا، اس کی ترقی روک دی، اس کا انکریمنٹ روک دیا، اس کے نام پر الزام لگا کے تنخواہ کاٹ لی، کچھ نہ کچھ کر دیا، میں نے بندے کو نقصان پہنچا دیا۔ جب اپنے کو ضرورت پڑی تو ہاتھ پھیلا کر لوگوں کے در گیا، خوشامدیں کی، عاجزی کی، اور وہی اپنے بھائی کا وقت آیا، ہاں منہ پھیر کر بیٹھ گیا۔ ایسے کیسے؟ اللہ معاف کرے گا؟ یاد رکھیے، نیکی کا کام کر کے نیکی کی سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ جتنا اجر اس شخص کو دے گا اتنا ہی اجر تمہیں بھی دے گا۔ برائی کے کام کریں گے، برائی کی سفارش کریں گے، جتنا گناہ اس کا لکھا جائے گا اتنا ہی گناہ اس بندے کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ ایسا نہیں چھوڑے گا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں تمیز کیجئے، حقوق اللہ میں کمی بیشی شاید اللہ تعالیٰ معاف کر دے، حقوق العباد قطعی معاف نہیں کیا جائے۔ احل لکم صید البحر، سمندر کا کھانا شکار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے سمندر میں جو سارے جانور تھے سب کو تو نظر نہیں آئے ہوں گے بیک وقت، ایک زمانے میں سمندری کتے ملے، سمندری سانپ ملے، تو کچھ فقہا نے اسے حرام حلال ان کی بنیادوں پر، ان کی صفات اور ان کی خصوصیات، پراپرٹیز کو دیکھ کر یہ انہوں نے احکام دیے ہوں گے۔ اگر انہوں نے صحیح فیصلہ کیا، صحیح حکم دیا تھا، اللہ تعالیٰ 2 اجر دے گا، 2، اور اگر صحیح نہیں تھا فیصلہ تو بھی اللہ تعالیٰ 1 اجر دے گا۔ دیکھیے وہ اپنی جگہ پر کامیاب ہے، ان کے پیچھے جھگڑے کر کے ہم اپنا نقصان کریں، امت میں ہم تفرقہ ڈال رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنا، ماہ حرام قربانی کے جانوروں اور ان کے گلوں میں جو قلادے ڈالے جاتے ہیں اس کام میں معاون بنایا تاکہ معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کے حالات سے باخبر ہے۔ اس قوم کی طرح نہیں جو کہتی ہے کہ 7 دنوں میں کائنات بنائی، 6 دنوں میں کائنات بنائی، the 7th day he rested، نہیں، اللہ تعالیٰ کو تھکن لاحق نہیں ہوتی، نیند نہیں آتی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. وما مسنا من لغوب, نہ ہمیں تھکن لاحق ہوتی ہے. اللہ کو اس قسم کی کوئی کمزوریاں نہیں ہے. وہ قوی ہے, عزیز ہے, جبار ہے, ستار ہے, قہار ہے. اللہ تعالیٰ جہاں اپنے غضب کا ذکر کرتا ہے وہاں مہربانی کا بھی. اعلموا ان اللہ شدید العقاب, سزا دینے میں سخت ہے. وان اللہ غفور رحیم, اللہ کو اتنا سخت مت سمجھ لو کہ اس سے بھلائی کی امید ہی مت رکھو. اللہ کو اتنا رحیم و کریم مت سمجھ لو کہ اب گناہوں پر جری ہو جاؤ اور جو دل میں آیا کرتے رہو. پھر یہ تم نے بہت سارے جانوروں کو اپنے لیے حرام حلال قرار دیا ہے. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا, نہ صاحبہ, نہ وسیلہ, نہ ہم. یہ مختلف قسم کے جانور تھے جن کی بعض چیزوں کی بنیاد پر یہ اپنے لیے حرام اور حلال کہتے تھے. اللہ فرما رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے آپ کو کیسے معلوم ہوا اللہ نے یہ چیز حلال کی, تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا, وہی جہالت کی بات, ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہیں. اللہ جواب میں فرما رہا ہے اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون, چاہے ان کے باپ دادا علم ہی نہیں رکھتے ہوں, جاہل ہوں. بڑے مسئلے کی بات ہے کہ بہت کم مسلمان, میرے اپنے رشتہ دار عزیز, سنتے نہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ جو باتیں بڑی کڑوی ہے, سننا نہیں چاہتے اس کو, اس سے کہ مار ان کے براہ راست ان پر پڑتی ہے, ان کے باپ دادا پر پڑتی ہے. سننا نہیں چاہتے جہالت میں. لیکن اگر کوئی چیز پڑھیں گے نہیں, سنیں گے نہیں اور یہ سمجھیں گے کہ اللہ معاف کر دے گا, تو اللہ معاف کرے گا. آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں جو چیزیں تمہارے ایک انگلی کے اشارے پر تمہیں میسر آ سکتی ہے اور تم علم حاصل نہیں کرنا چاہتے, تو کیا سمجھ رکھا ہے تمہیں؟ اللہ تمہیں یوں ہی رہنے دے گا اور یوں ہی معاف کر دے گا تم کو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا. فیقول ماذا اجبتم, آپ کو کیا جواب دیا گیا تمام رسولوں سے؟ قالوا لا علم لنا انک انت العلام الغیوب, علم غیب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. عالم الغیب والشہادہ. ارے ہم نے تو امت کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کو عالم غیب بنا دیا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی دیا ہے اللہ نے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم غیب بنانے کی وجہ کیا تھی؟ اسے کہ تاکہ ان کو بنا کر, آپ نے فرمایا میری امت کے علماء جو ہیں پیغمبروں کے وارث ہیں, تو ان کو بھی عالم دیا. اب ہر گلی میں ایک عالم غیب بیٹھا ہوا ہے, کانچ کے ٹکڑے میں, پانی کے اندر برتن میں دیکھ کر غیب کے علم غیب کی باتیں بتا رہا ہے. اور یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تمام چیزوں پر ان کا معاملہ کرے گا اور ان سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا. یہ تمام چیزیں تم نے کیوں کی تھی؟ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے ساتھ ڈائلاگ کرو, بات چیت کرو. عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی تذکرہ آخری حصے میں سورہ مائدہ کے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, اے عیسیٰ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر تمہاری والدہ پر کی. وَأَيَّدتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ, جبرائیل کے ذریعے مدد کی. تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَالْكَهْلَ, ماں کی گود سے بھی تم نے بات کیا, بڑے ہو کر بھی تم نے گفتگو کی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ, کتاب کی تعلیم دی. وَالْحِکْمَةَ, حکمت خصوصی چیز, ایک کتاب پڑھی جانے والی ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل تھی, بائبل تھی, لیکن جو اس کو سمجھایا گیا جس انداز میں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا والوں کے سامنے سمجھایا, یہ حکمت ہے. والتوراۃ والانجیل, یہ دو کتابوں کی ہم نے آپ کو مہارت عطا کی تھی, اس کا صحیح فہم عطا فرمایا تھا. اس کے علاوہ آپ کو معجزے کیا دیے تھے؟ استخلق من الطین کہیئۃ الطیر باذنی, مٹی کا پرندہ بناتے اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا. فتنفخ فیہا فتکون طیرا باذنی, تبرئ الاکمہ والابرص باذنی, اللہ کے حکم سے آپ کوڑی کو ہاتھ لگاتے وہ تندرست ہو جاتا, پیدائشی اندھے کو ہاتھ لگاتے وہ دیکھنے لگتا. خواتین حضرات ذرا غور کر کے دیکھیے, یہ جو معجزے ہیں جس کا آج بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں اور لوگوں سے توقع رکھتے ہیں, یہ صاحب یہ ایسی کرامت بتائیں گے تو ہم ان کو اللہ کا ولی اللہ مان لیں گے. چلیے مان لیا, انہوں نے بتا دی. عیسیٰ علیہ السلام نے تو پریکٹیکلی بتا دیا. ایک کوڑی کے پاس گئے, پیٹ پہ ہاتھ پھیرا, تن پوری اس کی جلد بدبودار ہو کر غلیظ, بد ہنگم, بد شکل, بد صورت ہو گئی تھی. وہ صحت مند تندرست ہو گیا.
پیدائشی نوجوان کو جو اندھا تھا ہاتھ لگایا، آنکھیں آ گئی. قبرستان کو گئے، مردے کو ٹھوکر ماری، قم باذن اللہ فرمایا، اٹھ کے کھڑا رہ گیا. اب بتائیے اس سے بڑھ کر معجزے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ لیکن غور کیجئے، ایسا تو نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک کوڑی کو ہاتھ لگایا، ساری دنیا کے کوڑی تندرست ہو گئے. ایک اندھے کو ہاتھ لگایا، ساری دنیا کے اندھوں کی بینائی آ گئی. ایک مردے کو ٹھوکر ماری، دنیا کے سارے مردے خبروں سے اٹھ کے بیٹھ گئے. ایسا تو نہیں ہوا. چلیے ایک مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے، بات تھوڑا لطیفے کی ہو جائے گی، لیکن ذرا سن لیجئے. رمضان کا مہینہ ہے، سارے روزے سے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ عشاء ہو چکی ہے، تراویح کی تیاری ہو رہی ہوگی، یعنی عبادات میں پورا دن گزرا ہے. اچانک دروازے پہ ہمارے کھٹکا، دروازے پر دستک ہوتی ہے. دروازہ کھول کے دیکھیں، ایک آدمی تھوڑے پھٹے ہوئے کپڑوں میں، ذرا ادھر ادھر مٹی لگی ہوئی ہے سامنے. پہلے تو اس کے حلیے کو دیکھ کر ہماری آنکھیں پھٹے رہ جائیں گی، ہیبت کھا جائیں گے، جسم پر تھرتھری ہو جائے گی. جی کس سے ملنا ہے؟ کون ہے آپ؟ بیٹا میں تمہارا دادا ہوں. یقین مانیے چیخ مار کے بھاگ جائیں گے وہاں سے. آپ بھوت آ گیا. اگر یہ زندہ ہو گئے تو ہمارے گھروں میں واپس لیں گے ان کو ہم، چاہے ہمارے والدین کیوں نہ ہو، چاہے عورتوں کے شوہر کیوں نہ ہو، ان کی اولاد کیوں نہ ہو. جب انہیں معلوم ہے کہ ہمارے گھر سے ان کو جنازے کی شکل میں لے جایا گیا، کفن پہنایا گیا، غسل دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، قبر کھودی گئی، اس میں انہیں ڈالا گیا، بند کیا گیا، پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ پھر یہ تو بھوت ہے. لیکن ایسے معجزے دیکھنے میں دل لگتا ہے ہمارا. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معجزہ تھی. آپ نے ایک قوم، عربوں کی قوم کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت شراب، جوئے، بدکاری، چوری، ڈاکے، کعبۃ اللہ کا ننگا طواف کرنا، بیٹیوں کو زندہ قتل کر دینا، پتھروں کی پرستش و پوجا کرنا، ہر تھوڑے دن بعد پتھر کو تبدیل کر کے دوسرے پتھر کو خدا بنا لینا، ایسی قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا تہذیب و تمدن میں امام بنا دیا. علم میں معراج پر پہنچا دیا. اور ان کا مطلب یہی نہیں ہے کہ سائنسی ٹیکنالوجی. ارے اللہ نے کائنات کی جو چیزیں پیدا کی ہیں، ہر چیز میں اس کی پراپرٹیز رکھی، اس میں فائدے. یاد رکھیے ہر چیز میں فائدہ ہے، ہر چیز میں نقصان ہے. چکر منہ کو مٹھاس جائے گی، زیادہ کھا لیجیے آپ ڈائبٹک کا شکار ہو جائیں گے. انگور کھا لیجیے، میوے کھا لیجیے، ان کو سڑا کر کھائیے، شراب ہو جائے گی. تازہ کھائیے، آپ کی صحت کو فائدہ ہوگا. اس کو دوسرے طریقے سے کھائیے، نقصان دہ آپ کے لیے. جگر خراب، پھیپھڑے خراب، کچھ دنوں بعد دل متاثر ہو جائے گا، اس کے بعد انسان چل بچے گا. ہر چیز کھانا کھائیے، پیٹ بھر کے کھائیے. ایک دو نوالے ذرا معمول سے زیادہ کھا لیجیے، اب اس کے بعد میں سہلا لیتے، پیٹ کو ٹہلتے رہیے، ہاں ہو کی آوازیں نکالتے ہوئے. ہر چیز میں فائدے نقصانات ہیں، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تمام معجزے بتائے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ. جب وہ بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں، سری نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے جھٹلا دیا. انہوں نے صاف کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. وہ قرآن کو نہیں مانے، وہ بائبل کو نہیں مانے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو نہیں مانے. بلکہ ایک اسٹیٹ میں روایت میں سننے میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ کے وہاں کے لوگ پوجنے لگے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار، یہ جو تو نے حواری مجھے 11 عطا کیے ہیں، ان کو بھی یہ معجزے تاکہ مختلف بچوں میں پھر کر یہ بتائیں کہ یہ معجزے سے میں نہیں کرتا، مردے کو زندہ نہیں، یہ بھی تیرے بندے کر سکے، اور یہ کام تیرے حکم کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا. یہ پھر یاد کیجئے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ وقت، اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی وبرسولی. اور یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو امتی ملے ہیں نا، وہ بھی ڈائریکٹلی ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دلوں میں بات ڈالی ہے. جس کے جواب میں انہوں نے کہا قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون. تب کہا تھا ہم ایمان لائے، ہم اللہ کے فرمانبردار. پھر اب
فرما بردار ہو گئے، ہر بات کو ماننا چاہیے، لیکن نہیں مانا. لہذا عیسیٰ علیہ السلام راتوں کو، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کر دیا، وَإِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کیا آپ کا رب اس بات پر قادر ہے کہ ہمارے لیے ایک خوان کھانے کا اتار سکتا ہے؟ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، میٹھا اتار سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ ان کنتم مومنین. اب انہوں نے تعویل کیا کی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا، حضرت السلام جب اترتا ہوا دیکھیں گے، پھر اس میں سے کھا لیں گے تو ہمارے دلوں کو اطمینان آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اسی قسم کا مطالبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا. مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ سے کہیے یہ ریگستانوں کو اللہ تعالیٰ سمندر بنا دے اور میدانوں کو ہمارے گل و گلزار سے اور ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دے. اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کہنے پر کر دوں گا، لیکن جان لیجئے اس کے بعد میں اگر کسی نے نہیں مانا تو وہ سزا دوں گا جو آج تک میں نے کسی کو نہیں دی. اب واللہ عالم اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات پوری فرمائی یا نہیں، یا قوم باز آ گئی. تو انہوں نے تو کہہ دیا تھا کہ اور یہ جب اترے گا تو ہم اس میں نہ صرف اس میں سے کھائیں گے، وہ تکون لنا عیدن لاولینا واخرنا، ہم اس دن کو عید منائیں گے، ہمارے بعد آنے والے بھی عید منائیں گے، اور اس کو آپ کی طرف سے ایک بڑا زبردست ہم معجزہ سمجھیں گے. اللہ نے فرمایا قال اللہ انی منزلها علیکم، میں تم پر یہ ضرور نازل کروں گا. فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذب احدا من العالمین. یہ دھمکی دی. اب پتہ نہیں ان کے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مانا، باز آ گئے اس سے یا نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ مکالمے کرے گا. اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین. اے عیسیٰ، کیا آپ نے اپنے امتیوں سے کہا تھا، دنیا والوں سے کہا تھا کہ مجھے میرے خدا میری امی کو خدا الہ ہے، خدا بنا لو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی ہوگی قیامت کے دن، جو نفسی کا دن ہوگا. قالا، وہ فرمائیں گے، عرض کریں گے سبحانک، پاک ہے تیری ذات، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. پروردگار میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا کہنے کا مجھے اختیار ہی نہیں ہے، مجھ میں ہمت ہی نہیں اتنی بڑی بات کہنے کی کہ مجھے میری والدہ کو خدا بنا لو، خدا کو چھوڑ کر. اور پروردگار ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ تو جان لیتے نا. تعلم ما فی نفسی، آپ تو میرے دل میں جو ہے، میرے دماغ میں جو ہے، آپ تو اس کو جان لیتے. ولا علم ما فی نفسک، اور میرا حال یہ ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں. آپ کے نفس میں کیا ہے، آپ کے دماغ میں کیا، آپ کیا سوچ رہے ہیں، میں نہیں جانتا. انک انت علام الغیوب، غیب کا علم جاننے والے آپ. یہ بار بار آ رہا ہے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ یہ بابا صاحب جو علم میں غیب جانتے ہیں، وہ بابا صاحب جانتے ہیں. پھر عیسیٰ علیہ السلام عرض کرے کہ میں نے اپنے قوم سے، اپنے زمانے کے لوگوں سے کیا کہا، ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس اللہ کی بندگی کرو پوری زندگی میں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں، ہر چیز، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بازار میں رہنا، ہر چیز میں اس کا حکم مانو اور میری تعلیمات کے مطابق، میرے طریقے کے مطابق چلو. وہ میرا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے. تم نے میرا باپ بنا دیا اس کو. میں نے آسمانی باپ کہا تھا، اگر محبت میں اپنا باپ بھی کہہ دوں تو کیا ہو گیا؟ اب اللہ نے قرآن میں ہمارے والدین کو ربیانی صغیرہ کا، ہم انہیں خدا سمجھنے لگیں گے؟ ارے کچھ چیزیں محاورتاً ہوتی ہے سمجھانے کے لیے. اب کسی انسان کو دیکھا طاقتور ہے، آپ نے کہہ دیا بڑا شیر جیسا، شیر ہو گیا انہیں؟ ذرا سوچ کر دیکھیے. پھول کی طرح خوبصورت کھلا ہوا ہے، انسان بھی کھلتا ہے پھول کی طرح. یہ کچھ محاورے ہوتے ہیں کس چیز کی ایمفسائز کرنے کے لیے، کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے. پروردگار وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ،
جب تک میں تھا ان کے درمیان ان کی باتوں کو میں جانتا. فلما توفیتنی، ابھی تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر ہے، واپس آئیں گے زمین پر، اسلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی، شریعت کی حکومت قائم کریں گے، اس کے بعد میں شادی کریں گے، اولاد سے اللہ نوازے گا، پھر اس دنیا سے جائیں گے. تو فرما رہے جب تو نے مجھے واپس لیا، اسے کہ بات چیت مکالمہ قیامت کا ہو رہا ہے، جب تو مجھے موت دے گا اس وقت سے تو ان کا نگہبان ہے، ان کا رقیب ہے، ان کا دیکھنے والا. وانت علی کل شیء شہید، تو ہر چیز کی گواہی دیتا ہے، ہر چیز تیرے قبضہ قدرت میں، تو جانتا ہے، دیکھتا ہے. پھر ایک اپنی امتیوں کے لیے دعا کی بڑی عاجزی سے، ان تعذبہم، میرے نادان امتی نہیں مان رہے، جہالت میں مبتلا ہے. میرے بعد ایک سرپھرے نے دین کو مسخ کر کے رکھ دیا، میری پوری تعلیمات کو، بلکہ میری تعلیمات کو توریت سے کاٹ کے رکھ دیا ہے، میری پوری قوم بگڑ گئی ہے پروردگار. اب میری تجھ سے ایک ہی درخواست، ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر تو انہیں سزا دینا چاہتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے میرے رب، اگر تو انہیں معاف کر دے تو زبردست ہے، تو حکمت والا ہے. سامعین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کے قیام اللیل میں جب اس آیت پر پہنچے، اس ایک آیت کو دہراتے ہوئے اور روتے ہوئے رات پوری کر دی فجر تک. کس کے لیے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں کے لیے. رات بھر روتے رہے، کس کے لیے؟ ارے مجھ جیسے اور آپ جیسے امتیوں کے لیے. چلیے مان لوں میں آپ مجھ سے لاکھ گنا کروڑ گنا آپ نیک ہیں، متقی ہیں، پر دین کا کام کر رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے امتیوں تک. دیکھیں اسی سورہ میں آپ کے سامنے دلیلاً بات رکھ چکا ہوں. قرآن جب تک تم نہیں سناؤ گے وہ تمہاری بات نہیں سنے، اور قرآن کو عملی طور پہ پیش کرو. تمہارا کردار ہونا چاہیے، تمہارے دفتر میں، تمہاری فیکٹری میں، تمہارے محلے میں، بستی میں کام کرنے والے کو پتہ چلنا چاہیے یہ شخص جو کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ہم کو سوچنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے ہمارے لیے اللہ سے درخواستیں کر رہے، اگر تو انہیں سزا دے تو تیرے بندے ہیں، تو مالک ہے، اور اگر تو معاف کر دے تو زبردست بھی، حکمت والا بھی. ارے رسول اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی رحیمی پر جتنا ناز کیجئے کم ہے. قربان جائیے، فرش پر زمین پر تھے تو امتی امتی کا لہا، آپ کی زبان پر یہی رہا، پیغام پہنچاؤ. اور جب عرش پر گئے تو وہاں بھی امتی رہا، حالانکہ مکالمہ اللہ رسول کا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، 4 تعریف کے، تقدیس کے کلمات اللہ کے دربار میں پیش کیے. جواب ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر عرش عظیم کے قریب امتیوں کو فراخوش ہے. والسلام علینا علی عباد اللہ الصالحین، شرط مگر لگا دی، میرا درجہ تو صالحین کا نہیں ہے، نیک مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہوں. چلیے میں آپ کو صالحین سمجھتا ہوں. اب جائزہ آپ اپنا لے لیجیے، ہر مسلمان اپنا لے لے، کسی سے پوچھیے مت، ابا سے، امی سے، بیوی سے، بچوں سے، اس لیے کہ یہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ نہیں رہتے. کچھ حصہ ان کے ساتھ ہے، کچھ حصہ دفتر والوں کا، کچھ حصہ گھر میں ہے، کچھ حصہ بیوی کے ساتھ ہے، کچھ حصہ ماں باپ کے ساتھ ہے، کچھ عمر کا نہیں معلوم. سب کو ہماری پوری زندگی میں ہم نے کیا سمیٹا ہے، ساری زندگی کا ریکارڈ ان دماغ بھیجے میں. اپنا جائزہ ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر کے دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے. ان بنیادوں پر کیا ہم جنت کے مستحق بن سکتے ہیں یا نہیں؟ چلیے سورہ مائدہ مکمل ہو گیا. اب یہاں سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. سورہ انعام شروع ہو رہا ہے، بڑا طویل سورہ ہے.
اللہ تعالیٰ چونکہ اہم باتیں جب فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی تعریف کرتے ہیں. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین آسمان بنائے، روشنی تاریکیاں پیدا کی. پھر بھی لوگ دعوت حق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر برابر کا ٹھہرا رہے ہیں. وہ انسان جس کو مٹی سے پیدا کیا اور دوسرا انسان گندے پانی سے پیدا ہوا، ایک وقت خاص میں پیدا ہوا، وہ اجل مسمہ ایک وقت مقررہ تک کے لیے دنیا میں رکھا جائے گا، پھر بھی اس کا معاملہ یہ ہے. صرف مطالبے پہ مطالبے ہمارے نبیوں سے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ لَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ. اے پیغمبر، اگر ہم آپ پر کوئی ایسی کتاب، کوئی کاغذ پر لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دے تو یہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ کر بھی کہتے کہ یہ جادو ہے. دراصل یہ تقریباً میں نے اس سورے کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں 12ویں سال لیا ہے. سورہ انعام 12ویں سال کے حج کے تھوڑے موقع پر پہلے لیا. کیوں؟ اس لیے کہ حج کا موقع آنے والا ہے، اس بار 12 کے قریب آیت میں آئیں گے اور وہ جب مدینہ جائیں گے اس سورے کے پڑھ کر سمجھ کر یاد کر کے. مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے ہیں، اس میں یہودیوں کا بھی ذکر آیا. اور ان کے سامنے بات رکھیں گے، ان کے کان کھڑے رہ جائیں گے. اوہ یہ کون صاحب ہیں بھائی، یہ تو ہمارے جیسی باتیں کر رہے ہیں. ہم تو اس میں سے بہت ساری اچھی باتیں چھپا لیتے ہیں، اپنے لوگوں کو نہیں بتاتے. یہ تو ساری چیزیں کھول کھول کے بتائیں. ان کے سارے امتی جو کلام مقدس ان پر نازل ہوا یہ تو سارے امتی تلاوت کرتے پھرے. ارے ان نالائقوں کو معلوم کیا تھا ایک دور آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے گھر میں اللہ کا مقدس کلام کتاب کی شکل میں گھروں میں موجود ہوگا. لیکن اس فلاسفر کا کہیے کہ دنیا کی بہترین کتاب، سب سے بڑھ کر پڑھے جانے والی کتاب قرآن مجید. دوسرا جملہ کیا فرمایا؟ سب سے بڑھ کر نادانی سے پڑھی جانے والی کتاب، نا سمجھی سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید. برنارڈ شاہ نے کیا کہا؟ دنیا کا بہترین سسٹم نظام زندگی اسلام، دنیا کی بدترین قوم مسلمان. اس لیے کہ قول و فعل کا تضاد نے ہم کو کہیں کا نہیں رکھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے کہتے ہیں قالوا لولا انزل علیہ ملک، ان کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں آیا بھائی؟ اللہ فرما رہا اگر فرشتہ آتا اور اصلی شکل میں آتا تو تمہارا فیصلہ ہم جب ہی کر دیتے. اور اگر ہم فرشتہ کو بھیجتے تو انسانی شکل میں انسانی لباس میں آتا. کیسے پہچانتے تم فرشتوں کو پہچان کا کوئی سلیقہ ہے تمہارے پاس؟ کوئی طریقہ ہے؟ کوئی اسکیننگ مشین ایسے جس کے ذریعے تم پہچان لو کہ فرشتے یہاں سے آتے ہیں جاتے ہیں؟ دیکھیے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے لگے ہوئے ہیں کرامن کاتبین. یہ دن رات جو آپ ہم ٹریول کرتے ہیں تو ایکس رے مشین کے پاس سے جاتے ہیں نا، پھر فرشتے نظر کیوں نہیں آتے؟ اسکیننگ مشین کے پاس سے جاتے ہیں. جسم میں چھوٹی سی اگر لوہے کی پیتل کی چیز ہوگی، بیلٹ ہوگا، بکل ہوگا اس کا، تو دکھ کر آ جائے گا، آپ کو بازو کھڑا کر کے اتروا لیں گے. فرشتے کیوں نہیں نظر نہیں آئے؟ پھر فرشتے نظر نہیں آتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قوم آپ کا مذاق اڑا رہی ہے تو فکر مت کیجیے. آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا اور مذاق اڑانے والے خود اس مذاق کے چکر میں آ گئے. لوگ اللہ کو چھوڑ کر جو زمین و آسمانوں کا خالق ہے کسی اور کی بندگی میں لگے ہوئے، جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں. دنیا میں یاد رکھیے اللہ کو مانیں گے اللہ سب کچھ آپ کو دے گا، دوسروں کو مانیں گے آپ سے دوسرے سب کچھ لے لیں گے. کوئی آپ کو کچھ دینے والا نہیں. یاد رکھ لیجیے جس آستانے پر ماتھا ٹیکیے وہاں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا آپ کو. وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. آپ جب دیں گے دنیا کی نعمتیں دولتیں تب وہ آپ سے کہیں گے ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کریں. تو ان سے کہہ دیجئے قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، کہیے مجھے تو یہی حکم دیا کہ اللہ جو تعلیمات اتارا اس کے سامنے سب سے پہلے سر جھکانے والا میں ہوں اور میں مشرکوں میں شامل نہیں ہو سکتا. آگے چل کر اللہ فرما رہا ہے وہ اوحیا، ان سے پوچھئے قل ایو شیء اکبر شہادۃ، کون سی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ قل للہ، اور آپ ہی کہہ دیجئے اللہ کی گواہی. شہیدم بینی و بینکم، میں اپنے کام کے لیے کہ میں یہ کام اللہ کی جانب سے اس کے حکم سے کر رہا ہوں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، وہ میرے اور تمہارے درمیان وہ گواہ ہے. وہ اوحی الی ھذا القرآن،
اور مجھ پر یہ قرآن بذریعہ وہی بھیجا گیا ہے لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، جب تک میں زمین پر ہوں یہ پیغام میں سب جتنوں تک پہنچا سکتا ہوں انفرادی و اجتماعی طریقے سے میں پہنچا دوں، اور اس کے بعد میں جن جن تک قیامت تک یہ پہنچے، من بلغ، جن جن تک یہ پہنچ سکتا ہے یہ پہنچے۔ اور پھر کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کس کس کو مانتے ہو مانو، لیکن میرا معاملہ قل انما هو الہ واحد، وہ تو ایک ہی خدا ہے، واننی بریء مما تشرکون، اور میں بریء الذمہ ہوں جو شرک تم کر رہے ہو۔ دیکھیے شرک یہی نہیں کہ مورتی کے سامنے کھڑے رہ جائیں، ہاتھ جوڑے، سر ٹیکے۔ الم ترا، تم نے دیکھا من اتخذ الہہ ہواہ، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ اللہ کی جانب سے منادی آواز لگا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اور بندہ کہہ رہا ہے کہ کیا جلدی ہے یار، بعد میں پڑھیں گے نماز۔ بندہ نہیں جا رہا، تو بندہ سن رہا کس کی؟ اللہ کی سن رہا یا دل کی سن رہا ہے؟ اپنے دل کی سن رہا ہے، تو پھر خدا کون ہوگا؟ خدا تو وہ ہے جس کا حکم مانا جائے۔ کہیں کسی کے پاس ماں باپ خدا بنے بیٹھے ہیں، کہیں پر مذہبی پیشوا خدا بنے بیٹھے ہیں، کہیں پر دنیاوی حکمران خدا بنے بیٹھے ہوئے، خاندان بنا خدا بنا بیٹھا ہے۔ خدا کی کتاب میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کو کس طریقے پہ چلنا ہے۔ رسول کی سیرت کی کتابیں، جتنے آڈینس مجھے دیکھ رہے ہیں الا ماشاء اللہ، کتنوں کے گھر میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ سیرت کے علاوہ احادیث، اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے 6 کتابوں 20 کتابوں میں سے 6 کتابوں کو امت کے علماء نے بیٹھ کر اس کو سنکرنائز کیا ہے، جمع کیا ہے، اس کو باقاعدہ انالائز کیا ہے، اس کو صح سے تکا ہے۔ بخاری، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، ہے کسی کے گھر میں؟ الا ماشاء اللہ بے شمار میگزین نظر آئیں گے گھروں کے اندر، اخبارات ہر گھر میں روٹین لگا ہوا ہے۔ جو چیز نہیں ہے، ارے ایک بار خرید لیجئے، زندگی میں برسوں رہے گی، آپ پڑھیں گے، آپ کے بال بچے پڑھیں گے، آپ کے جانے کے بعد آپ کے پوتا پوتی، نواسا نواسی پڑھیں گے۔ وہ کتاب تو خریدی، اگر وہ کتاب گھروں میں ہوتی تو ہر آدمی پڑھتا، اپنے نبی کی سیرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس مسقط کی سرزمین پر بھی مجھ جیسے طالب علم نہیں، ماشاءاللہ علماء اکرام موجود ہیں جن کو ہم نے سنا ہے، وہ دین کی بات لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کا تزکیہ، ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، واقعات سناتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام کرتے ہیں، مردوں کے، خواتین کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس تمام عمل کا قبول کرے گا، اور یہ کام ان کے علاوہ عام امت۔ دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیں، ایک بار آپ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جھٹکے سے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم دیا، وہ جا کر ان لوگوں کو کیوں نہیں سکھاتے جو دین کا علم نہیں رکھتے؟ انہیں جا کر سکھانا پڑے گا، ورنہ میں انہیں سزا دوں۔ السلام علیکم، ٹھیک ہے، وعلیکم السلام۔ پھر ٹیکا لگا کے بیٹھ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد جھٹکے سے اٹھے۔ فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جن کے پاس دین کا علم نہیں؟ ان کو چاہیے کہ ان کے پاس جا کر دین کا علم حاصل کریں جن کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے میں انہیں سزا دوں گا۔ یعنی ذمہ داری دونوں پر ڈالی ہے، دین کا علم رکھنے والوں پر، جن کے پاس نہیں ہے ان پر۔ ان کو فرصت ملتی ہے کہ ان کے پاس جائیں، ان کو فرصت ملتی ہے میرے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، علماء کے پاس ہے، مجھ جیسے طالب علم۔ میں جانتا ہوں مسقط کی سرزمین پر ٹوٹا پھوٹا جو چند کتابیں میسر آئیں پڑھ کر، قرآن سیرت کا ایک طالب علم، میں نے جو اپنا طرز عمل بنایا وہ یہ کہ مجھے ایک گھر میں 7-8 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ چاہیے۔ میں آپ کے پاس پہنچوں گا، آپ کتنی دور رہتے ہیں پہنچ، میں آپ کے گھر پہنچوں گا ہفتے میں ایک بار 1 گھنٹے کا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ قرآن کی روشنی میں اور یہ 2 سال کے کورس میں آپ کے سامنے قرآن کے 114 سورہ آسان
سہل خلاصے کے ساتھ آسان زبان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین واقعات، صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، جنگوں کے واقعات، شادی بیاہ، طلاق کی باتیں، یہ تمام احادیث قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. مجھے معلوم ہے ہر آدمی میرے گھر نہیں آ سکتا، میں جاؤں. الحمدللہ یہ سیریز چل رہی تقریباً 1991 سے 20 مقامات پر، مساجد میں، گھروں میں اللہ تعالیٰ نے کرنے کا موقع دیا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول کرے، اخلاص عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے کچھ لوگ کان لگائے سوتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ان کے نالائقیوں کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دے. اور یہ لوگ یہ جو باتیں بناتے ہیں اس میں ہمیں جانتے ہیں آپ کا دل دکھتا ہے، لا یحزن کا، آپ رنجیدہ ہوتے ہیں. دراصل یہ لوگ آپ کو لا یکذبونک، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ تو اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑا کرے، اس کا انکار کر رہے ہیں. مکی دور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا بے شمار پیغمبروں کے بارے میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ پیغمبر کو یہ مشورہ دیا، قوم والے بھی مطالبہ کر رہے، ایک آدھ معجزہ یہاں بھی آ گیا تو ہم کچھ کریں گے، شاید ہم ایمان بدل دیں. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ سے برداشت نہیں ہوتی کہ آپ کی بات نہیں سن رہے، لاپرواہی کر رہے، تو ایک کام کیجیے، ان استطاعت، اگر آپ یہ کام کر سکتے ہیں، ان تبتغی نفخا فی الارض، زمین میں سرنگ لگائیے، اور سلمن فی السماء، آسمان میں ایک بڑی اونچی سی سیڑھی لگائیے، فتاتیہم آیہ، ان کے لیے معجزہ لائیے. آپ سمجھیے، اللہ تعالیٰ نبی کو سمجھا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھیے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ارے موسیٰ علیہ السلام کو میں نے لاٹھی کا عصا بنانے کا معجزہ دے کر بھیجا، پھر وہ ایمان نہیں لگا، دن رات دیکھتا، کئی سالوں تک اپنے دربار میں روز صبح موسیٰ علیہ السلام پہنچ جاتے، عصا زمین پہ ڈالتے، عصا بند کا بیٹھ جاتا، سارے فرعون کے دربار میں سے ایک آدمی ایمان لایا، پوری قوم ایمان نہیں لائی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ ایمان لا لیں گے؟ اور مجھے اس طریقے سے ڈرا کر مسلمان کرنا نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اللہ چاہتا ان سب کو کون کہتا سارے مسلمان ہو جاتے. تو آپ اس کو ذرا نظر انداز آپ کر دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ معجزے کی بات نہیں، معجزہ ہم نے آپ کو دیا ہے، ایسا معجزہ دیا ہے کتاب. اچھا ایک بات یاد رکھیے، جتنے معجزے نبیوں کو دیے گئے وہ اپنے ساتھ واپس لے کے چلے گئے. ہم جن معجزوں کو دیکھ کر اچھلتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ کے نعرے لگاتے ہیں قصوں کہانیوں میں مولویوں سے سن کر، وہ تمام معجزے ہر نبی اپنے ساتھ واپس لے کر چلا گیا. بلکہ آپ کو جاننا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات، وہ لاٹھی ایک صندوق سکینہ، تابوت سکینہ میں بڑے لمبے عرصے تک یہودیوں میں محفوظ رہی. لیکن پوری قوم اور بعد میں آنے والے نبی موسیٰ علیہ السلام کے کوئی اس لاٹھی سے کبھی کام نہیں لے سکا. وہ لاٹھی نے کسی اور کے ہاتھ میں معجزہ نہیں دکھایا. اس کے برخلاف ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ آپ نے جاتے جاتے آپ کو جو معجزہ ملا تھا میرے اور آپ کے ہاتھوں میں تھما کر گئے، اور یہ معجزہ ہے قرآن. قرآن اللہ کا کلام، اس کے ذریعے زندگیوں کو بدلو. یہ کیا لکڑی کو سانپ بنا رہے ہیں؟ ارے چور ڈاکوؤں کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قبیلہ ڈاکوؤں کا قبیلہ کہلاتا تھا. اسلام قبول کیا تو دیکھا آپ کیا تبدیلی آئی. اس زمان میں عیاشی فحاشی عام تھی، مسلمانوں کا حال اسلام قبول کرنے کے بعد نظر اٹھانا محال ہو گیا تھا. یہ ہوتا ہے اسلام، انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دینا، یہ اسلام کا کام ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں، ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں یہ تمام چیزیں جو بتا رہا ہوں، ان اتبع الا ما یوحی الی، مجھ پر وہی آتی ہے جس کو میں تمہیں بتا رہا ہوں. مجھے اللہ نے صاف صاف منع کر دیا گیا ہے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، یہ تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پکار رہے ہو، مجھے اس سے منع کیا گیا.
کچھ نہیں، آپ اور میں کیا کیا کن کن الفاظ میں کیا کس کس کو پکار لیتے ہیں. ذرا تھکن آئی ایسا اٹھتے اٹھتے کیا نکل، یا علی مشکل کشا، نکلا نہیں نکلا، مشکل کشا یا غوث، یہ نام ہمارے زبانوں پہ نہیں ہے. کوئی ایسا سنگین مرحلہ آ جائے، تھکن ہو جائے، ہماری زبانوں سے جملے ادا نہیں ہوتے. اور کیا، کس کو پکارنا ہے، کس کو. ایک جنگ میں ایک صحابی زخمی ہو گئے، منہ سے نکلا سی، تکلیف، آہ. رسول اللہ نے فرمایا اگر تم اس آہ کے وجہ اللہ پکارتے، فرشتے اتر کے آ کے تمہارا زخم درست کر دیں. زبان سے انسانی ایسے کلمات ادا ہوں جو رب کو ہماری طرف متوجہ کرے. آیت نمبر 75 سے ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر ہو رہا ہے تاکہ یہ کلام جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے یہودیوں کو ایک احساس ہو جائے کہ یہ کلام میں تو ہمارے نبی کا، ہمارے جد کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لگتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ تہنس کا دور تھا. نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، غور و فکر کا، تہنس کا. بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق غار ہرا میں گزرا ہے. کائنات پہ غور کر رہے ہیں، اپنی قوم کی بدعمالیوں، بے عملی پر غور کر رہے ہیں کہ ایسی قوم کبھی نہ کبھی برباد کر دی جائے گی. میں اپنی قوم کو بچانے کے لیے کیا کر سکا، یہ غور و خوض چل رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام، پوری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، باپ، خاندان، بادشاہ، رعایا، سارے کے سارے، اور پرستش چاند، تاروں، سورج کی ہو رہی. پہلے تاروں کو دیکھا، فلما رأى کوكب قال هذا ربی، کیا یہ خدا ہے. فلما افل قال اللہ بالآفلین، وہ ڈوب گئے. فرمایا کہ جو ڈوبتے ہیں، جو اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھ سکتے، میں ان کو خدا نہیں سمجھ سکتا. پھر ایک بار چاند کو دیکھا، فلما رأى قمرا بازغا، بڑا روشن 14 کا چاند، وہ بھی ڈوب گیا. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر اللہ نے میری رہنمائی نہ کیا ہوتا تو میں بھی بھٹکے ہوئے میں شامل ہو جاتا. پھر ایک دن صبح سورج کو چڑھتے ہوئے دیکھا، حاضہ ربی حاضہ اکبر. شام ہوتے ہوتے وہ بھی ڈھل گیا. ارے جو چیز اپنے اختیار میں نہ ہو رہنے کے لیے، جو چیز نظروں سے خود بخود اپنے خدا ہے تو مخلوق کی نظروں سے اوجھل کرے، تو پھر یہ کیسے. فوری اعلان کرنے لگے، یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. امت مسلمہ نے ان کلمات کو ابراہیم علیہ السلام کے، جس کو قرآن مجید نے دہرایا، اپنے نماز کی نیت بنا لی. آج جب بھی میں اور آپ نماز کے لیے کھڑے رہتے تو کیا کرتے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. پھر اس کے بعد میں قوم سے مباحثہ کیا. وحاجہ قومہ، قوم سے کہنے لگے، قوم جب جھگڑنے لگی تو کہنے لگے، قال اتحاجونی فی اللہ، اللہ کے معاملے میں تم مجھ سے جھگڑو. یہ پتھر کی مورتیوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر، ان کو خدائی درجے دے کر، اپنے ہاتھوں سے کھلا کر پلا کر، ان کے کپڑے بدلا کر، ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے گھر لے جاتے ہو. ان کو جو کپڑا ملتا ہے اپنے گھر لے جاتے ہو. اب ان کو پیسہ ملتا ہے خود لے کے چلے آتے ہو. برائے نام ان کو خدا رکھا ہے. وہ خد ہدانی، نہیں، اللہ نے مجھے ہدایت دی ہے. ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي، اللہ نے مجھے سیدھا راہ دکھائی ہے، میں تمہارے شریکوں میں سے کسی سے نہیں ڈرتا. ہاں، اللہ اگر چاہے گا تو مجھے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر ڈرنے والا نہیں. پھر یہاں پر ایک پیغمبروں کے ناموں کا ایک گلدستہ آیا ہے. وہ وہبنا لہو، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرمایا، اسحاق و یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوطا. پیغمبروں کے ناموں کا ایک گلدستہ، حسین گلدستہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ان لوگوں کو، ان کے آباء و اجداد میں جو نیک، ان کے اولاد میں جو نیک، بھائی بہنوں میں نیک ہے، ہم سب کو، ہم نے ان میں سے بہت سو کو اپنی خدمت کے لیے چنا اور سیدھے راستے کی طرف انہیں رہنمائی کی اور انہیں جنت میں داخلہ ملے گا. لیکن دنیا کے عام انسانوں کی، آدم علیہ السلام کی اولاد کی ایک بڑی تعداد کا حال یہ ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی اور کہہ دیا، اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز ہی نہیں اتاری.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیجئے قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، تو پھر یہ موسیٰ پر کتاب کہاں سے آئی تھی؟ ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر یہ کتاب کہاں سے آئی؟ ان کے بعد داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ کتابیں کہاں سے؟ یحییٰ علیہ السلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ان کے پاس کتاب کہاں سے ہے؟ قرآن مجید میرا کلام نہیں، یہ خالصتاً اللہ کا کلام ہے، اور کیسا مقدس کلام ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، بڑی بابرکت خیر و برکت والی کتاب ہے، مصدق الذی بین یدی، اور جو تمہارے ہاتھوں میں اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، یہ مرکز، دنیا کا مرکز مکہ مکرمہ اور اطراف، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور یہاں سے تعلیم دنیا کے کونے کونے تک جائے گی۔ قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آ گئے اکیلے جیسے اکیلے گئے تھے، آگے اللہ کون ہے؟ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ، اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ مُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ، حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار سوال کیا، اے اللہ کے رسول، معراج النبی کے موقع پر کیا آپ نے اللہ کا دیدار کیا؟ تو فرمایا عائشہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کوئی آنکھیں نہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ مکے والے کہتے تھے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت سے پہلے واقسموا باللہ جہد ایمانہم ان لئن جاءتہم آیۃ لیؤمنن بہا، یہ تو آپ سے کہتے تھے کہ اگر کوئی معجزہ آ گیا تو ہم فوری ایمان لائیں گے۔ قل انما الآیات عند اللہ، آیات سب اللہ کے پاس، وہ دے گا میں تمہیں بتاؤں گا، وہ نہیں دے گا نہیں، فی الحال تو میرے پاس کتاب ہے، اور کیا یہ 30 کاپی نہیں؟ قل انما الآیات عند اللہ وما یشعرکم، اور تمہیں اس کا شعور تک نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی، اللہ نے مجھے کتاب دی۔ تو آج 6واں پارہ مکمل ہوا، انشاءاللہ کل اسی کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ 7واں پارہ مکمل ہوا، 8واں پارہ کل ہوگا، سورہ انعام، اور پھر سورہ انعام کے ساتھ ہی سورہ اعراف کا کچھ حصہ رہے گا اللہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔